अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ठाकुर और उसके 14 बच्चों से जुड़ी आसेबी कहानी। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा उन दिनों अजीबोगरीब झमेले में उलझा हुआ था। इंतहाई खौफनाक और डरावने हालात का उसे सामना था। वो जद्दी पुश्ती रईस था और सैकड़ों एकड़ अराजी का मालिक था। पूरा गांव उसने आबाद कर रखा था। तमाम गांव उसका मज़ारा था। उसकी ज़मीनों पर सारा गांव काम करता था। ये नहीं था कि वो बहुत जालिम मिजाज शख्स था या इंतहाई मुनकसराना मिजाज का हामिल था। रईस था तो उसमें रईसाना अतवार भी बदरजा इत्तम मौजूद थे। लिए दिए मामलात रखने का आदी था। बिला वजह किसी को भी तंगी या तकलीफ पहुंचाना उसका शेवा नहीं था। उसकी 2 बीवियां थीं, दोनों से उसके 14 बच्चे थे। उसकी बहुत बड़ी और शानदार हवेली थी। यह हवेली किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। मुलाजमों की एक फौज मौजूद थी। बस न जाने ये उसके किन कर्मों का फल था जो इसे मिला हुआ था। 15-20 रोज से हवेली में पुरस्कार और खौफनाक वाकयात वकू पजीर हो रहे थे। उसके 2 बड़े बेटे अजीब सी हालत में मुब्तला होकर दारे फानी से कूच कर गए थे। दोनों ने एक दूसरे को नोच नोच और उधेड़ उधेड़ कर मार डाला था। ना जाने कैसे उनके लंबे लंबे नाखून और मुंह में तेज लंबे और नोकीले दांत निकल आए थे। उन दोनों ने फिर एक दूसरे को नोच खसूट करने और एक दूसरे का खात्मा करने के साथ साथ 2 मुलाजमों का भी साथ ही क्रियाक्रम कर डाला था। दूसरे रोज अभी मर्ग का समा जारी था कि ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा की 4 बड़ी बेटियों ने बदरूहों के रूप धार लिए और समाधियों के अफसोस के लिए आए बैठों पर हमला करके कई अफराद को लुक्मा अजल बना डाला। उसकी लड़कियों के हाथ पांव मुड़ गए थे। दरमियानी धड़ पुश्त की जानिब घूम गया था, पुश्त पीठ की जानिब घूम आई थी। रीढ़ की हड्डी तेज धार नोकीली खंजर नुमा बनकर पेट फाड़ती हुई बाहर आ गई थी। अब मुंह उनके सही रुख पर थे। हाथ पांव मुड़े हुए और चौपायों की मानित हो चुके थे। पेट ऊपर और पुश्तें जमीन की जानिब फिर चुकी थीं। खालें यूं हो चुकी थी जैसे किसी ने गोश्त चूस कर खुश्क कर दी हो। यह सूरत हाल बेहद भयानक थी। इन बदरूह बनी लड़कियों पर मुकद्दस जल फेंका गया तो वो जलकर राख हुई। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा और उसकी बकिया बीवी बच्चे सर पकड़ कर रह गए। गांव वाले अब हवेली आने से डरने लगे, लेकिन मरता क्या ना करता कि मसादिक सब आने पर मजबूर थे, क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा उनका अंदाता था। फिर आगे चंद रोज में हवेली में फिर से यही आसेबी वारदात वकू पजीर हो गई। ठाकुर विश्वनाथ की पहली बीवी विद्या लक्ष्मी की आंखों से खून जारी हो गया। खून बहने के साथ साथ उसकी आंखों में ऐसा दर्द उठा कि उसने अपनी आंखें नोच कर निकाल दी। इसके बाद सर में दर्द उठा और वो बेचारी सर दीवारों से टकरा टकरा कर दम तोड़ गई। ठाकुर विश्वनाथ की हवेली अब हवेली नहीं, आसेब की अमाजगा और लाशों का स्थान बन गई थी। इससे अगले दिन ठाकुर विश्वनाथ की दूसरी बीवी पार्वती की गज भर लंबी जुबान मुहावरे की अमली तफसीर बनी नजर आई। उसकी लंबी जुबान ने खुद उससे लिपट कर पहले उसकी पसलियों को तोड़ा, बाद में उसका गला दबाकर काम तमाम कर दिया। ठाकुर की समझ से ये सारी बातें बालातर हो चुकी थीं। उसने अपने पुश्तैनी पंडित को बुला लिया था। पंडित पहले यात्रा के लिए गया हुआ था, इसीलिए उसके आने तक इतने आसेबी कत्ल और गारतगिरी वकू पजीर हो चुकी थी। पंडित का नाम दामोदर था। वो उस वक्त ठाकुर विश्वनाथ के कमरे में मौजूद था। अपने मखसूस अमलों की बदौलत ज्ञान लगाने में मसरूफ था। कुछ देर बाद वो बोला, ठाकुर साहब, आप पर आसेब और काले जादू का बड़ा शदीद वार किया गया है। ये वार करने वाला कोई महाशक्तिशाली है। अभी वो पर्दों में छुपा बैठा है। उसके गिर्द काले साए गर्दिश कर रहे हैं। मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं चल सका ठाकुर साहब। पंडित दामोदर ने कहा, वो तो ठीक है पंडित जी, उसका तो बाद में पता चलता रहेगा, पर पहले मेरे परिवार पर टूटने वाले इस शराब का कोई उपाय करें।
میرا سارا خاندان بلی چڑھتا جا رہا ہے. میری سنتان عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر چل بسی. میری دھرم پتنیاں بے دردی سے ماری گئیں. آپ تو گیانی دھانی ہیں، کچھ کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں. ٹھاکر وشوناتھ نے گلوگیر لہجے میں پنڈت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. واقعی یہ ایک دردناک بات تھی. بوڑھے باپ کے سامنے اس کی جوان اولاد اور بیویاں انتہائی بہیمانہ انداز میں مرتی جا رہی تھیں اور وہ بے بس ارتھیوں پہ ارتھیاں اٹھانے پر مجبور تھا. ٹھاکر صاحب، وہ جو بھی ہے میں اسے جلد ہی بے نقاب کر دوں گا. وہ زیادہ دیر خود کو پردوں میں نہیں چھپا پائے گا. اس کے وار کا توڑ میں کر چکا ہوں. آپ کی حویلی کے گرد میں نے ایک پوتر دھاگا باندھ دیا ہے اور پوری حویلی کے گرد پوتر ریکھا بھی کھینچ دی ہے. حویلی کے ہر کمرے کے دروازے پر بھی میں نے پوتر جل کی ہنڈیا لٹکانے کے ساتھ ساتھ بھگوان کے قدموں کی مٹی سے گندھا لیپ والا دھاگا بھی باندھ دیا ہے. بھگوان نے چاہا تو اب کوئی گھٹنا نہیں گھٹے گی. بس آپ پابندی لگا دیں کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک نہ کوئی حویلی سے باہر جائے اور نہ ہی کوئی اندر آئے. پنڈت دھامودھر نے کہا. لیکن پنڈت جی، یہ تو کوئی قابل عمل حل نہیں ہوا. ضروریات تو ساتھ لگی رہتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ٹھاکر وشوناتھ نے پنڈت دھامودھر کی بات سننے کے بعد کہا. ٹھاکر صاحب، آپ مجھے بس 3 دن کا سمے دے دیں. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ اتنے سمے کی ضروریات کا جل بھوجن تو ہوگا نا یہاں. میں ہر صورت اس دشت پاپی کو آپ کے قدموں میں لا پھینکوں گا. پنڈت دھامودھر نے کہا تو ٹھاکر وشوناتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا. ظاہر ہے اب ٹھاکر بے بس تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا. ٹھاکر وشوناتھ اپنے کمرے میں بیٹھا خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا. اس کی دونوں بیویاں بے حد بری موت کا شکار ہو کر دنیا سے پدھار گئی تھیں. اس کے 6 بچے، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، وہ بھی آسیبی حالات کا شکار ہو کر اس دنیا سے پدھار چکے تھے. اس کی باقی بچ جانے والی سنتان سہمی اور خوفزدہ تھی. ہر کوئی ایک ہی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. اسی کشمکش نے ٹھاکر کے دماغ کو گھما رکھا تھا. پنڈت نے بھی 3 دن کا وقت لیا تھا. ٹھاکر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا. وہ چونک اٹھا اور جلدی جلدی دروازے کی جانب بڑھا. اس نے دروازہ کھولا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا. اس کے دروازے سے پوتر جل کی ہنڈیا اور پوتر دھاگا غائب تھا. اس کی بقیہ 4 بیٹیاں اس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں. ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے. لمبے لمبے نوکیلے دانت منہ سے جھانک رہے تھے. ان کے جسم استخوانی ہو چکے تھے. لباس خون سے تر تھے. انہوں نے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی جانب اپنے پنجے لہراتے ہوئے بڑھنا چاہا، لیکن ٹھاکر جو حواس باختہ ہوا انہیں دیکھ رہا تھا فوراً حرکت میں آیا. اس نے دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا. اس نے پھرتی سے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کود گیا. باہر آ کر ٹھاکر حویلی کے کمروں کے گرد گھومتا ہوا ایک کمرے میں گھس گیا. اس نے کمرے میں گھستے ہی ایک پوتر مالا اپنے گلے میں ڈالی اور ایک چھوٹی سی ہنڈیا ہاتھ میں تھامے اس کمرے سے نکل آیا. اس ہنڈیا میں پوتر جل تھا. ٹھاکر وشوناتھ مقدس بھجن اور اشلوک پڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا. اس کی ڈائنے بنی بیٹیاں ابھی تک دروازے کو دھڑ دھڑا رہی تھیں. اس کی آواز سن کر اس کی جانب پلٹیں، لیکن مقدس بھجن اور اشلوک سن کر اپنی جگہ پر ہی جم سی گئیں. ٹھاکر نے بڑا دل کرتے ہوئے پوتر جل ان چڑیل بنی 4 بیٹیوں پر پھینک دیا. 4 کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے حویلی گونج اٹھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ اور کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا. صرف ٹھاکر کے کمرے کے دروازے پر لٹکنے والی ہنڈیا اور مقدس دھاگا غائب تھا، جبکہ حویلی کے دوسرے کمروں کے دروازوں پر سب جوں کا توں موجود تھا. اس کی چڑیل بنی بیٹیاں پوتر جل کی بدولت اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر خاکستر ہو گئیں. ٹھاکر اشک بار آنکھوں اور دھواں دھواں چہرے سے اپنی بیٹیوں کو جلتے دیکھ رہا تھا. اس نے یہ قربانی بھی حویلی کے باقی باسیوں کو بچانے کے لیے دی تھی، وگرنہ وہ تو خود جان سے چلا جاتا، لیکن اپنی بیٹیوں کے خلاف یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کشٹ سنگین تر ہوتا جائے ہے نا، تجھ سے بات نہ ہی بنائی دیوے ہے. کیوں ٹھاکر، میں ستیا کہوں نا؟ ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ کو پشت پر آواز سنائی دی تو پلٹ پڑا.
پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ تم کون ہو اور اس حویلی میں کیسے آئے؟ یہاں آنے کا ادھیکار تمہیں کس نے دیا ہے؟ ٹھاکر اپنے سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک طویل قامت شخص کھڑا تھا۔ اس نے مخصوص سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، گلے میں منکوں والے ہار لٹک رہے تھے، ماتھے پر نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا اور وہ اپنے حلیے سے ہی کوئی تانترک لگ رہا تھا۔ ٹھاکر، یہاں پہ مارا ادھیکار ہی چلے ہے، تورے کسی نوکر ماں اتنی جرت نہیں کہ ہم کا روک لیوے۔ تو سنا، تیرا انت کال کا سفر کیسا ہے رے بھولے ببوا؟ اس سیاہ لباس والے تانترک نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھاکر کی سمجھ میں بات آئی ہی نہیں تھی۔ رے مارے پیارے ببوا، یہ جو آسیبی آندھی تاری حویلی ماں چلے ہے نا، اسی بارے پوچھوں ہے۔ سیاہ لباس والے تانترک نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ دشٹ پاپی، جو تُونے میرا سارا پریوار مٹا ڈالا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نہ ببوا نہ، ابھی تارے 4 چھورے جیوت ہیں، پہلے تو ان چھوروں کا کوئی اپائے کر لے، مجھ پہ تیر نشتر بعد میں چلانا رے۔ سیاہ لباس والے تانترک نے عجیب سے لہجے میں کہا تو ٹھاکر چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے اچانک اس کے دماغ میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس نے ہنڈیا سے پوتر جل اس تانترک پر اچھال دیا، لیکن تانترک اس سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے کہکہے ٹھاکر وشوناتھ کو سنائی دیتے رہے۔ او ببوا، تاری کوشش اچھی رہی، پرنتو تو تانترک بھیلا کی شکتیوں کو نہ ہی سمجھ پاوے گا۔ اس کی شکتیاں تیری ننھی سی بدھی سے اوپر کی شکتیاں ہیں۔ باہر آ اپنی حویلی سے اور پائیں باغ کے درختوں میں بلی کا ایک مہان شریانتر دیکھ۔ تانترک بھیلا کی زہر میں ڈوبی آواز ٹھاکر وشوناتھ کو اپنے کانوں کے پاس سنائی تھی اور اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک کر رہ گیا۔ ٹھاکر جوں ہی پائیں باغ میں پہنچا، اس کے طوطے کوچ کر گئے۔ ایک ہولناک منظر اس کا منتظر تھا۔ اس کے چاروں بیٹے مختلف درختوں کی شاخوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک جانب تانترک بھیلا آلتی پالتی مارے ہوئے ہوا میں معلق بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بیٹوں کے سر میکان کی انداز میں گول گول گھوم رہے تھے۔ اس کے تمام ملازمین بھی اسی طرح مختلف درختوں کی شاخوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کسی کو شاخیں بھینچ رہی تھیں، کسی کے جسم کے آر پار تھیں۔ کسی درخت کی شاخوں پر ابھرے ہوئے کانٹے اس کی شاخوں میں لپٹے انسانوں کے جسموں پر استری کی مانند گردش کر رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون بکھرا نظر آ رہا تھا۔ ٹھاکر کا حال تو یہ ہو چکا تھا کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ وہ ایک مصیبت سے نجات پاتا تو دوسری میں پھنس جاتا۔ ببوا رے، تو ایک ہی جگہ ساکت ہوئے چلا ہے، ذرا پلٹ اور دیکھ، وہ مورک بھی لٹکا ہوا ہے جو مجھے ڈھونڈنے چلا تھا۔ اسی لمحے ٹھاکر وشوناتھ کو تانترک بھیلا کی آواز سنائی دی تو وہ چونک اٹھا اور فوری پلٹا۔ ایک درخت کی شاخوں میں اسے پنڈت دھامودھر بھی پھنسا نظر آیا۔ درخت کی شاخیں پنڈت دھامودھر کے جسم سے گوشت چیتھڑوں کی صورت میں اتار کر پھینک رہی تھیں۔ پنڈت کا منہ شاخوں نے کس کر باندھ رکھا تھا۔ وہ شاخوں میں پھنسا ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا، لیکن شاخیں اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھیں۔ پھر اس کا گوشت علیحدہ علیحدہ کرتے شاخوں نے اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ اب اس کا خون آلود ڈھانچہ ہی نظر آ رہا تھا۔ شاخیں اس ڈھانچے کو بھی ریزہ ریزہ کرنے میں جٹی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ رانا کا یہ خوفناک منظر دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آخر تم ہو کون اور میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا سارا پریوار تباہ کر ڈالا، میرے کتنے ہی ملازم موت کے گھاٹ اتار دیے تم نے، جو بچے ہیں انہیں بھی تم یوں درد بھرا مرتیو دنڈ دے رہے ہو۔ ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے آخر دل گرفتہ لہجے میں تانترک بھیلا سے پوچھا۔ ظاہر ہے اب جس شخص کا بھرا پورا پریوار اس کے سامنے موت کا شکار ہو رہا ہو، وہ اب اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ خود اس نے اپنی جوان سال 4 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں اذیت ناک موت سے دوچار کیا تھا۔ بات یہ ہے ببوا کہ تاری حویلی کے تہخانے ماں ایک کنکال دفن ہوا ہے، وہ کنکال مجھے دے دے۔
اور اس کنکال کو جگانے کے لیے ایک ہی پریوار کے 16 افراد کی بلی دینی ضروری تھی رے۔ اب اس حویلی میں ایک ہی پریوار کے 16 افراد تو بس تارے ہی تھے نا۔ تو بول ببوا، اور میں کیا اپائے کرتا؟ شیطانی شکتیوں کو پانے اور امر ہونے کے لیے یہ ضروری تھا رے۔ شکتیوں کے یہ کھیل نرالے ہیں، یہ تاری پدی سی بھدی میں نہ ہی سماوے گا۔ تانترک بھیلا نے جو اس حویلی میں مہاماری مچا رکھی تھی، اس کا لبے لباب آخر کار ٹھاکر وشوناتھ پر کھولتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تم گھٹیا کمینے، نردئی، دشٹ پاپی، تم نے اپنے ذرا سے مفاد کے لیے میرا سارا پریوار بلی چڑھا دیا، میرے ملازم بھی نہیں بخشے۔ بھگوان تمہیں نرک واسی کرے گا تمہارے اس پاپ کے لیے۔ ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ چلاتے ہوئے کہنے لگا اور دیوانہ وار تانترک بھیلا کی جانب بڑھا۔ تانترک بھیلا نے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ہوا میں ہاتھ لہرایا تو ٹھاکر وشوناتھ پٹخنیاں کھاتا ہوا ایک درخت کی شاخوں میں جا گرا۔ ٹھاکر سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اپنے گلے سے پوتر مالا اتار آیا تھا، ہنڈیا بھی وہیں رکھایا تھا۔ درخت کی شاخوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ تانترک بھیلا کچھ کر پاتا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ ایک پراسرار صدا بلند ہوئی جس نے اس آسیب کے گھناؤنے کھیل کو ایک لمحے میں زمین بوس کر ڈالا۔ ٹھاکر وشوناتھ کے پائیں باغ میں کلمہ شہادت کی آواز گونجی۔ اس کلمے کے اثر کی وجہ سے آسیب کا چکر ایک لمحے سے بھی پہلے دم توڑ گیا۔ یہ کلمہ شہادت بلند کرنے والا ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ رانا کے بچپن کا دوست مولوی مشتاق تھا۔ مولوی مشتاق بھی اسی گاؤں کا باسی تھا۔ وہ ایک عرصہ پہلے اپنے ماں باپ کی ایسے ہی آسیب کے ہاتھوں ناگہانی موت کی وجہ سے گاؤں چھوڑ گیا تھا، پھر اسے دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آج پورے 20 سال بعد وہ لوٹا تھا۔ وہ سیدھا ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ رانا کی حویلی میں ہی آیا تھا۔ اسے حکم ہوا تھا کہ وہ جائے اور ٹھاکر وشوناتھ اور اس کے بقیہ پریوار کو بچائے۔ مولوی مشتاق ٹھیک وقت پر پہنچا تھا۔ اس کے آتے اور کلمہ کی صدا بلند کرتے ہی آسیب کا زہر ٹوٹ گیا۔ درختوں کی شاخوں میں جکڑے ہوئے تمام لوگ آزاد ہو چکے تھے، سب اصل حالت پر لوٹ آئے تھے۔ تانترک بھیلا زمین پر پڑا اپنا سحر ٹوٹتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رے ملا رے، تو بیچ میں کہاں سے آ ٹپکا رے؟ میرا بنا بنایا کھیل تو نے بگاڑ ڈالا، مورک کہیں کے۔ تانترک بھیلا زمین پر پڑے پڑے بولا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ تو ظالم ہے تانترک، تو شیطانی شکتیوں کے حصول کے لیے اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔ تجھے اب نتھ ڈالنا بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے مجھے نورانیوں نے حکم دیا کہ تیرا قلعہ کما کراؤں، سو میں آ گیا۔ اب تو اپنے جنتر منتر آزما، مجھے بھی پتا چل سکے نا کہ تو کتنے پانی میں ہے۔ مولوی مشتاق نے دھاڑتے ہوئے کہا، رے بھاڑے کے ملا، تو شیطانی شکتیوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آ اور مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ امر ہونا تو جانے ہے کہ کتنا بڑا دان ہے۔ دیوتاؤں میں شامل ہو کر سنسار پر راج کیے جانا کون سا بچوں کا کھیل ہے؟ بلی دان تو بڑا ضروری ہوئے نا۔ تانترک بھیلا نے مولوی مشتاق کو لالچ دیتے ہوئے کہا۔ اسے مولوی مشتاق کے گرد ایک نورانی ہالہ نظر آیا۔ اس نے درپردہ اس ہالے کو توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن توڑ نہیں پایا تھا، اسی وجہ سے اس نے مولوی مشتاق کو لالچ دی۔ ادھر ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ رانا اپنے پریوار اور ملازموں کو لے کر ایک بڑے لیکن سرکشت کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے گلے میں پوتر مالا اور ہاتھ میں اب پوتر جل کی ہنڈیا بھی موجود تھی۔ جس کی تو مجھے لالچ دے رہا ہے نا تانترک، وہ سب ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ سب چھوڑ دے اور توبہ کر لے، مولوی مشتاق نے کہا۔ اب تانترک بھیلا بھانپ کیا تھا کہ اس کا پالا خود سے زیادہ جری سے پڑ چکا ہے۔ اس نے پھر بھی آخری داؤ کے طور پر اپنا ڈنڈا زمین پر مارا تو زمین میں سوراخ ہوتے چلے گئے۔ ان سوراخوں سے بڑی بڑی مکڑیاں، سرخ مکوڑے اور سانپ برآمد ہو کر مولوی مشتاق اور ٹھاکر وشوناتھ پرتاپ سنگھ رانا کی جانب پڑے۔ ٹھاکر، اپنی مالا اور ہنڈیا پھینک اور اس دائرے میں گھسا، جلدی کر۔
मौलवी मुश्ताक ने मूजियों को देखकर ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा से कहा तो ठाकुर माला और हंडिया जल्दी से मकड़ियों, मकोड़ों और सांपों की जानिब उछालकर खुद जकंद भरता हुआ मौलवी मुश्ताक के साथ दायरे में आ खड़ा हुआ। पवित्र माला और जल जिस मकड़ी, मकोड़े और सांप पर गिरा वो जल गया। बाकी तमाम दायरे के पास आकर उससे टकराते हुए भस्म हो रहे थे। ये तांत्रिक भेला का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार था जो रत्ती बराबर भी उन पर असरअंदाज नहीं हो पाया था। फिर इससे पहले कि तांत्रिक भेला मजीद कुछ करता, मौलवी मुश्ताक ने कलाम मुकद्दस का विर्द करना शुरू कर दिया। साथ ही वो तांत्रिक भेला की जानिब बढ़ा और मौलवी ने उसे गर्दन से दबोच लिया। दूसरे ही लम्हे मौलवी मुश्ताक ने उसकी गर्दन एक झटके से तोड़कर उसे शरीर की कैद से मुक्ति दिला दी। ठाकुर जल्दी कर, इसे जलाने के लिए लकड़ियां और तेल ले आ। मौलवी मुश्ताक ने ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा से कहा तो वो बिजली की तेजी से गया और मुलाजमों के हमरा तेल और लकड़ियां ले आया। मौलवी मुश्ताक ने तांत्रिक भेला का बेजान जिस्म लकड़ियों पर फेंक दिया। फिर मुलाजमों ने उसके जिस्म पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। आग ने लम्हों में तांत्रिक भेला के मुर्दा जिस्म को भस्म कर डाला। उस जलती हुई आग से शैतानी चीखों की आवाजें आ रही थीं। फिर आग ठंडी होने पर मौलवी मुश्ताक ने तांत्रिक भेला की राख कपड़े की एक पोटली में बांध ली। यार मौलवी मुश्ताक, तुम तो आज स्वयं भगवान का रूप धार कर यहाँ पराघट हुए हो। तुमने मुझे और मेरे बाकी मांदा परिवार को बचा लिया। इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। आओ यार, हवेली के अंदर चलते हैं, कुछ जल भोजन करो, बड़े अरसे बाद तुम आए हो। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा ने मौलवी मुश्ताक से कहा, नहीं ठाकुर, मैं अब ये सब कुछ त्याग चुका हूँ। मुझे जितना हुक्म था वो मैंने अंजाम दे दिया। अभी भी मेरा कुछ काम बाकी है। मैंने इस मूजी की राख ठिकाने लगानी है ताकि इससे कोई दूसरा तांत्रिक फायदा ना उठा सके। तुम और तुम्हारा बाकी परिवार अब शांति से जियो। अपनी हवेली के तहखाने की खुदाई करवा कर वहाँ सदियों से दफन कंकाल समंदर बुर्द कर देना। फिर तुम उस आसेब से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अब मैं चलता हूँ। मौलवी मुश्ताक ने ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा से कहा और पलटकर हवेली से निकलता चला गया। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह राणा बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। फिर वो अपनी हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ता चला गया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था, लेकिन अपनी 2 बीवियों और 14 बच्चों को खोने का गम भी था।